हजूर अलैहिस्सलाम की खादमा फरमाती हैं, हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, सलाम हुआ आप फरमाती हैं, रात को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, घर के कोने में चले गए तो आपने वहां एक प्याला था लकड़ी का, उसमें आपने पेशाब अतहरो अनवरो अकदसो उस प्याले में, तो जनाब ने जब वहां पर पेशाब मुबारक फरमाया तो फिर वापस आए आराम फरमाने के लिए, तो आप फरमाती है कालत कुमतु मिनल लैल, मैं उठी रात को, वाना तो मैंने प्यास लगी हुई थी, फशरिब तो माफिल फखारा, जो कुछ बखारा में था मैं वो पी गई, वानला शोर, और मुझे रत्ती बराबर एहसास भी न हुआ कि ये पेशाब है, उसमें तो खुशबुएं थी, तुम पी गई वो, जब मुझे कोई एहसास न हुआ। अस्बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवेरे साईं करीब उठे तो फरमाया या उम्मा ऐमन, या उम्मा ऐमन उम्मी इला तिलकल फखारा बारीकी, फरमाया उठ उम्मे ऐमन और जाकर उस प्याले की तरफ जा और जो कुछ उसमें है बहा दे। हालत आप फरमाती हैं, कुल तो मैंने कहा कद वल्लाहि या रसूलल्लाह शरीफ मैंने कहा या रसूल अल्लाह करीम आका सलाम हुआ पर फखारा में जो था वो तो अब पेट में है। हजूर आपने जब सुना, जाने जाना ने जब सुना, सुनने के बाद आपने फरमाती है कालत दाहिकन नबी वसल्लम हत्ता बदक नवाजिज़ुहु, फरमाती है हजूर इस तरह खिड़खिड़ा कर हंसे कि आपकी दोनों दाढ़ें नजर आना शुरू हो, और फिर आपने फरमाया जाओ मैं अमन, आज तो बाद जे तेरू पेट का दर्द होवे मेरे खुदा का महबूब ही ओ भाइयों, लोगों के दम वो काम नहीं करते जो मुस्तफा का पेशाब का। या रसूल अल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में। मेरे दोस्तों पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला असरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं उस रवायत की जांच पड़ताल मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको अभी अभी आपने वीडियो के अंदर दो मौलवियों की जुबानी आपने सुनी है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के प्याले में या मिट्टी के बर्तन में प्याले में पेशाब की और आपने रख दिया, तो उसको जो है उम्मे ऐमन ने उसको पी लिया। और इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में पिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो कहाँ है, उसको ले जाओ, उसमें जो कुछ है बाहर फेंक दो, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसे पी लिया। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हारे पेट में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा।
تو اس طرح کی یہ روایت جو پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک تھا، اس میں بدبو نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب سے فائدہ ہوتا ہے وہ دم سے نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، کس طرح کی باتیں یہ بدبخت مولوی حضرات کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس روایت کی مختصر طور پر جانچ پڑتال دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے یا سند صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے، آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو تسلیم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اپنی صلاحیت، اپنے علم کے مطابق اس کی جانچ پڑتال کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کسی محقق عالم سے سوال کریں، اس کی سند کے بارے میں پوچھیں کہ اصول حدیث اسماء الرجال کے روح سے کیا اس کی سند صحیح ہے، جمہور محدثین کے قول کے مطابق، اصول کے مطابق۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے کن کن کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر کیا علتیں ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو روایت ہے یہ مستدرک علی صحیحین للحاکم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 63-64 پر ہے۔ اسی طرح سے حلیۃ الاولیاء لابن نعیم کی، جو کہ ابی نعیم اصبہانی کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ اسی طرح سے دلائل نبوہ لابن نعیم کی، ابن نعیم اصبہانی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380-381 پر۔ اسی طرح سے المعجم الکبیر للطبرانی کی، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 89 اور 90 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے التلخیص الحبیر لابن حجر کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، اور البدایہ والنہایہ کے اندر لابن کثیر کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 326، اور اسی طرح سے الاصابہ فی تمیز الاصحابہ لابن حجر کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 433 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70، اور ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، اور طبرانی فی الکبیر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 89-90 وغیرہ کے اندر، جیسا کہ ہم نے حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے۔ تو دیکھیے اس کی سند جو ہے 2 علتوں کی بنا پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے اندر علت کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ نبیہ الانزی اور ام ایمن کے درمیان انقطاع ہے، یہ سند کٹی ہوئی ہے بیچ سے، یعنی ایک راوی غائب ہے بیچ سے، اس کی بنا پر اس کی سند کٹی ہوئی ہے۔ جیسا کہ امام دارقطنی نے کہا کہ اس کے اندر اجتراب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امام دارقطنی کی کتاب العلل للدارقطنی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 415 پر۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں التلخیص الحبیر فی تخریج کے اندر اور رافعی الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 پر۔ اس میں بھی
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس روایت کے اندر انقطاع ہے، یعنی بیچ سے ایک راوی غائب ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے اندر ایک راوی جو کہ عبد المالک طاوئی ہے، جو کہ متروک راوی ہے۔ عبد المالک الطائی یہ متروک راوی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب التہذیب لابن حجر کی، امام حافظ ابن حجر نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے اندر نمبر ہے 8337، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الخصائص الکبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے، ایک تو یہ ہے اور ایک دوسری روایت ہے جس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنن کبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 میں، اور طبرانی فی کبیر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 189 میں، اور اسی طرح سے یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، پھر آپ اسے چارپائی کے نیچے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک عورت آئی، وہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حفصہ سے آئی تھی، اس نے وہ پیشاب کا پیالہ پی لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے اسے پی لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے آگ سے بچاؤ حاصل کر لیا ہے، یا فرمایا ڈھال بنا لی ہے، یا اس طرح کی کوئی بات کہی۔ یہ روایت جو ہے الحاد المسانی لابن ابی عاصم کی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر نمبر ہے 3443، والموجمل کبیر للطبرانی کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 189 ہے، اور حدیث نمبر 19948 ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1426 ہے، اور موجم ابن المقری کے اندر جلد مقری کے اندر آپ 12 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں، اور معرفت الصحابہ لابن نعیم کی اس کے اندر نمبر ہے 6886، والاستیاب فی معرفت الصحابہ ابن عبد البر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ اسی طرح سے تاریخ دمشق ابن اساکر کی جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 5159 کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی سند جو ہے ضعیف ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر حکیمہ بنت امیمہ مجہول راوی ہیں، حکیمہ بنت امیمہ یہ مجہول ہیں، اور یہی بات حافظ ذہبی نے بھی کہی ہے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 587 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کے اندر صفحہ نمبر 445 پر یہی بات کہی ہے کہ حکیمہ بنت امیمہ نے، یعنی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، لا تعارف، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے متن کے اندر، اس حدیث کے متن میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے،
جس کے بنا پر یہ روایت ضعیف ہے. تو پتہ چلا کہ حکیمہ بنت امیمہ یہ مجہول حال ہیں جس کی بنا پر اس کی سند جو ہے ضعیف ہے. باقی جو ہے متساہل متاخرین محدثین کی توثیق ان کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں. اور بھی اگر مزید تفصیل چاہیے ان کے بارے میں کہ متساہل اور متاخرین محدثین کی توثیق قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابو محمد خرم شہزاد صاحب کی کتاب الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 63 سے لے کے 91 تک، یہ اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک تھا، اس کے اندر بو نہیں پائی جاتی تھی، اس کی دلیل ہونی چاہیے اور صحیح دلیل ہونی چاہیے. اس بارے میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے.